नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। पहला सेगमेंट है हमारा, एक्सक्लूसिव है। हमारे मेहमान हैं जनाब अली मोहम्मद खान, रहनुमा PTI, रुकन कौमी असम्बली, साबिक वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर। जी जनाब अली मोहम्मद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा सर, मैं सबसे पहला सवाल, वैसे तो अखबारात में आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में बयानात आ रहे हैं, आपके लोग भी आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा मैं अपने प्रोग्राम में आपसे ये मालूम कर सकूं कि मौजूदा इस वक्त जो हालात हैं वो दो एटमी मुल्कों के दरमियान जो इस वक्त हालात हैं वो जंग के हालात हैं। और ऐसा लगता है कि जी भारत अपने जंगी जनून में बिल्कुल पागल हो चुका है। अब ऐसे में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ है, तो इस जंगी जनून के हालात में तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह के फैज़ से नसीब हुआ है। हमारे पास मुक़द्दस अमानत है और आज नहीं तो कल इसने पूरी उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी करनी। हमने वही किरदार अदा करना है जो एक बेटा अपनी माँ की हिफाजत के लिए करता है। पाकिस्तान हमारा मादर वतन है, हमारी होमलैंड है, तो तहरीक इंसाफ की वही सोच है जो किसी पाकिस्तानी की होनी चाहिए। सियासी इख्तिलाफात तो बेइंतहा हैं, एस्टैब्लिशमेंट से भी दूरियां हैं, बहुत से खदशात हैं। हुकूमत को तो हम इस हुकूमत को तो मानते ही नहीं, लेकिन बात अब पाकिस्तान की आई है। पाकिस्तान पे अगर हमला खुदा न खास्ता होता है, इंशाल्लाह जुर्रत नहीं करेंगे, फिर उसमें कोई नून PTI नहीं है, कोई डॉक्टर दानिश साहब या अली मोहम्मद नहीं है, फिर हम सब पाकिस्तानी हैं। हम जवाब देंगे, 25 करोड़ पाकिस्तानी के तौर पे जवाब देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए कि आप समझते हैं कि दो एटमी ताकतें इस वक्त आमने सामने हैं, आप किस हद तक इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि ये जंग जो है वो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, दो बड़ी जंग एटमी ताकतों की? इंशाल्लाह नहीं होगी, मुस्तक़बिल करीब में तो नहीं लगती, अल्लाह ना करे कि हो। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी बड़ी डेवस्टेटिंग इफ़ेक्ट्स होगी, ना सिर्फ साउथ एशिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अल्लाह ना करे, हो सकता है कि ये फिर आगे किसी और बड़े आलमी सानहे का पेश खेमा हो, क्योंकि एक तरफ 1.5 अरब इंसान हैं, दूसरी तरफ 25 करोड़ इंसान हैं, दोनों मिला के साथ में उसके इफ़ेक्ट्स बांग्लादेश और श्रीलंका और इस सारे एरिया पे होंगे। 2-2.5 अरब इंसानों पे डायरेक्टली इसका इफ़ेक्ट होगा और बाकी पूरी दुनिया पे होगा। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान की जो उनकी जो फ़ौज है या उनके जो भी वहाँ कोई ज़िम्मेदार लोग हैं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब की और इनकी जो RSS पार्टी है, BJP, उनकी जो एक्सट्रीमिस्ट सोच है उसको खुश करने के लिए वो ऐसा स्टेप लेंगे कि उनको ये पता है कि बैलिस्टिक में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, न्यूक्स में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, एयरफोर्स में नहीं कर सकते, नेवी में नहीं कर सकते, ग्राउंड फोर्सेस में नहीं कर सकते। और अवाम का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारा आपने स्पिरिट नहीं देखी जब से ये मामला हुआ है। आपने किसी एक पाकिस्तानी के चेहरे पे परेशानी देखी है? सब सीना तान के फिर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि जंग होगी, लेकिन अगर हुई तो इंशाल्लाह 14 तबक इनके रोशन कर देंगे। अच्छा सर, ये मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात आप हैं और ज़ाहिर है अवामी लेवल पर आपकी बहुत बड़ी तादाद है। ऐसे मौके पे जब मुल्क जंगी कशीदगी और कौमी जो है बहरान के दहाने पर है, इस वक्त आप देख रहे होंगे हुकूमतें, दोनों हुकूमतों के बयानात भी आपके सामने हैं और ऐसा लगता है कि आज नहीं कल जंग हो जाएगी। तो ऐसे सूरत हाल में हर पाकिस्तानी का अपना रोल है, लेकिन हर सियासी जमात का भी अपना रोल है।
اور سب سے زیادہ اس سیاسی جماعت کا جو سب سے بڑی ملک کی سیاسی جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں ایگزسٹ کرتی ہے. تو آپ کا اس موقع پہ پی ٹی آئی کا کیا رول ہے جو نظر آنا چاہیے سر؟ ڈاکٹر دانش، صرف 4 صوبے نہیں بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر بھی، تو 6 فیڈریٹنگ یونٹس میں الحمدللہ تحریک انصاف کی پریزنس موجود ہے. اور ناٹ ٹو فرگیٹ اوورسیز، سب سے بڑا ڈائسپورا اگر کسی کو سپورٹ کرتا ہے تحریک انصاف کو ہے. ہمارا رول پارلیمنٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کل اجلاس بلایا گیا ہے. میں نے درخواست بھی کی تھی، میں نے 2 دفعہ 2 ایشوز پہ، ظاہر ہے بہت بڑا فورم ہے ایکس ٹویٹر، اس پہ جا کے بات کی. ایک فلسطین پہ، کہ فلسطین پہ جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے تھا یا کم از کم نیشنل اسمبلی کا. تو پورا سیشن تو اسپیشل نہیں ہو سکا، لیکن آخر میں 1.5 پونے 2 گھنٹے وہ دیے، جس میں مجھے تو موقع ملا لیکن بہت سے پارلیمنٹیرینز بات نہیں کر سکے. لیکن اس پہ بھی میں نے ڈیمانڈ کی کہ قومی اسمبلی کا فوری سیشن بلایا جائے. ابھی بھی میرے خیال میں لیٹ کر گئے ہیں، لیکن اٹ از نیور ٹو لیٹ. کل انشاءاللہ قومی اسمبلی کے فلور پہ تحریک انصاف اپنا اوپینین دے گی پاکستان کے دفاع کے لیے. دیکھیں، پاکستان کے دفاع کے لیے تحریک انصاف وہی کردار ادا کرے گی جو عمران خان صاحب جب باہر تھے اور انہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے کردار ادا کیا تھا. کہ جب نریندر مودی صاحب کی طرف سے اسکیلیشن ہوئی اور ہندوستان نے ہمارا بارڈر کراس کیا ہوا کے ذریعے اور اٹیک کیا بالا کوٹ میں، تو اس کا جواب پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے دیا، اور آف کورس وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کو لیڈ کیا. تو ہمارا وہی رسپانس ہے پاکستان پہ. جب پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے. اچھا، آپ کے جنرل سیکرٹری کا ایک بیان کوڈ ہوا ہے، اس کی آپ تصدیق کریں، تردید کریں اور اس کی پر رائے بھی دیجئے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ جبکہ اس وقت جنگی حالات ہیں، جنگی ماحول ہے، دونوں طرف شدید ٹینشن ہے، اور یہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ کسی بھی وقت بھارت جو ہے وہ یہ غلطی کر جائے گا اور ایڈونچرز کر جائے گا. ایسے موقع پہ آپ کے جنرل سیکرٹری یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ تو کھڑے ہیں لیکن ہم حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. تو یہ جو بیان آیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میں ان سے نہیں مل پایا، بیان بھی میں نے نہیں دیکھا. لیکن دیکھیں، اس موقع پہ فوج یا حکومت کے ساتھ آپ ان کے حکومت کے کسی سیاسی موقف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. کوئی بھی حکومت ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو، اگر ملک کے خلاف کوئی خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے تو حکومت اس کا دفاع کرتی ہے، اس حملے کا جواب دیتی ہے. اور ظاہر ہے ڈیفنس منسٹری جس کے نیچے فوج، ایئر فورس، نیوی کام کرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب جس کو ہیڈ کرتے ہیں، چاہے ماضی میں خان صاحب تھے اب شہباز صاحب ہیں، تو حکومت ملک کا دفاع کرتی ہے. ملک کے دفاع کی حد تک ہم حکومت کو بالکل سپورٹ کریں گے. لیکن ان کا کوئی سیاسی موقف ہے، ان کی کوئی اور چیزیں، فارم 47 کا معاملہ ہے، الیکشن کا معاملہ ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو فسطائیت ہو رہی ہے، ظاہر ہے اس پہ ہم بہت سخت مخالف ہیں اس حکومت کے. لیکن پاکستان کے دفاع کی حد تک اس میں کوئی حکومت اپوزیشن نہیں ہے. میرے خیال میں یہی صحیح لائن ہے کہ پاکستان کی دفاع کے لیے ہم نہ حکومت ہے نہ اپوزیشن ہے، ہم پاکستانی ہیں، اس کا ہم جواب دیں گے. ظاہر ہے لڑے گی فوج، لیکن پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے. فوج کسی کی نہیں ہے، فوج ملک کی ہے، فوج عوام کی ہے. اور عمران خان صاحب نے جب یہ بات کر دی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بیس لائن ہے ہماری پالیسی کی کہ ملک بھی میرا ہے، خان صاحب نے فرمایا تھا، اور اللہ ان کی زندگی دے جب وہ باہر آئیں گے، اور فوج بھی میری ہے. حالیہ ابھی کوئی عمران خان صاحب کا بیان بھارت کے اس دھمکیوں پر کہ پاکستان کو نریندر مودی کا ٹویٹ بھی ہے، دھمکی بھی ہے، کسی بھی وقت حملہ کر دیں گے، پاکستان کو مٹا دیں گے، ایسے موقع پہ عمران خان کا کوئی جیل سے پیغام ایسا آیا ہے سر؟ ویسے تو ہم سن رہے ہیں کہ میڈیا میں انہوں نے بڑا سخت پیغام دیا ہے بھارت کو، تو وہ ذرا آپ کے پاس ایسا پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں آن ایئر کریں سر.
یہ میری بات پوری نہیں ہو سکی، پہلے میں وہ بات پوری کر لوں کہ تحریک انصاف کے فوج سے بطور ادارہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اور فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے، فوج سے کوئی دشمنی نہیں ہے، فوج کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے ان کے بیان کی بات کی ہے، تو اڈیالہ جیل کے اندر سے انہوں نے 1-2-3 دفعہ یہ بات آئی ہے ٹویٹر پہ، وہ ڈیٹیل اس کی موجود ہے، تفصیلی لمبا بیان ہے، اور اس میں وہی بات انہوں نے بار بار دہرائی ہے جو انہوں نے بطور وزیر اعظم کی تھی کہ پاکستان کے دفاع کے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال ضرور کھڑا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بطور اپوزیشن لیڈر، اپوزیشن کے جماعت کے ایک ممبر کے، تحریک انصاف کے ایک رکن کے، ہم یہ سوال رکھنے کا حق رکھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب اڈیالہ جیل کے اندر سے نریندرا مودی صاحب کی جو خواہشات ہیں، جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، جو حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اگر اڈیالہ جیل کے اندر سے جناب عمران خان صاحب سخت جواب دے سکتے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے خاموشی بہت ہی عجیب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک مایوس کن بھی ہے کہ 3 بار کا وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہے سر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں، ایک سیاسی جماعت ہے، آپ نے یہ سوال اٹھایا، تو ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے موجودہ حکومت کے اہم ترین بینیفیشری بھی وہ ہیں، اور انہی کی حکومت ہے، اور انہی کی حکومت کو اس وقت اور پاکستان کو للکارا جا رہا ہے، تو وہ کیوں خاموش ہے؟ دیکھیں، میں ڈاکٹر صاحب یہ وقت سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے، میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میاں صاحب خود بھی کشمیری نسل ہیں، کشمیر سے ان کا تعلق ہے، آبا و اجداد کا، تو ان کو تو ہم سے زیادہ اس پہ تندہی سے بات کرنی چاہیے۔ میں یہ جرت نہیں کروں گا کہ میں ان کو یہ خدا نخواستہ کہوں کہ خدا نخواستہ وہ محب وطن نہیں ہے۔ میرے خیال میں ان کی جو خاموشی ہے اس پہ سوال ضرور اٹھتا ہے، اس چیز پہ کہ میاں صاحب نے اس وقت جب ملک کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہے کیوں خاموشی اختیار کی۔ میں ان کو کسی بھی صورت میں غیر محب وطن کہنے کی جسارت نہیں کر رہا، یہ وقت اس طرح کی باتوں کا نہیں ہے، لیکن حق ہے اس ملک کا ہر اس شخص پہ جس کو اس ملک نے عزت دی ہے۔ مجھے عزت دی ہے، میرے جیسا ایک ناچیز جو میں نہیں سمجھتا میں اس قابل تھا، 3 بار اللہ نے مجھے اسمبلی میں پہنچایا، 3 بار، اور 1 بار کابینہ تک پہنچایا۔ کیا میرے پہ میرے ملک کا حق نہیں ہے؟ تو اگر میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں، اور میں نے بات کی ہے اپنی بصارت سے، اس سے میں نے بڑھ کے بات کی ہے، جو میں نے غزوہ ہند کی بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں اس پہ سر ان کے منسٹر بیان دے رہے ہیں، شہباز شریف ان کے بھائی بیان دے رہے ہیں، پی ایم ایل این کے کئی اور لیڈر بیان دے رہے ہیں، تو آپ نے جو خود یہ سوال اٹھایا ہے اور کمپیریزن دیا ہے کہ ایک لیڈر جیل میں بیٹھ کر بھارت کے اس عمل کو وہ سخت آپ کے اس کی دھمکیوں کو، اٹھنے والی دھمکیوں کے اوپر سخت بیان دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے ایک ایسے وزیر اعظم جو 3 دفعہ رہے ہیں اور ایک پارٹی کے قائد ہیں وہ خاموش ہے۔ تو آپ تو سر کمپیریزن دے رہے ہیں نا، تو میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کمپیریزن دینے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میاں نواز شریف کی ایک اہمیت ہے۔ سن 1985 سے جب، بلکہ اس سے بھی پہلے سے جب وہ فائنانس منسٹر رہے، تو پچھلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کم و بیش 40 سال سے زیادہ وہ ٹاپ موسٹ پوزیشنز پہ وہ رہے ہیں، یا اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، یا وزیر اعلیٰ رہے ہیں، یا وزیر اعظم رہے ہیں، یا ان کے بھائی جو ہیں وزیر اعظم 2 بار، ان کی بیٹی بھی وزیر اعلیٰ ہے۔ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی، بہت زیادہ عزتیں ہیں۔ تو ان حالات میں خاموش رہنا از ناٹ این آپشن، یا تو پھر اس کی وضاحت کریں۔ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہوں گا کہ خدا نخواستہ یا میاں نواز شریف صاحب خدا نخواستہ غدار ہیں یا غیر محب وطن ہیں، ہم سب محب وطن ہیں، لیکن خاموشی معنی خیز ہے۔ دیکھیے، ہماری جماعت میں چاہے جتنے بھی لوگ ہوں، 25 کروڑ کی سب سے بڑی جماعت ہے، ہم جیسے بے شمار لوگ ہیں، لیکن میٹر کون کرتا ہے؟ میٹر خان صاحب کرتے ہیں، کیونکہ خان صاحب جب بات کرتے ہیں وہ پارٹی کی پالیسی بن جاتی ہے۔ ورنہ اس جماعت میں بڑے بڑے لوگ آج بھی موجود ہیں، بہت سے چھوڑ کے چلے گئے، اسد عمر صاحب جیسے چلے گئے اور بہت سے چلے گئے، لیکن آج بھی یہاں بڑی لیڈرشپ موجود ہے، لیکن میٹر کون کرتا ہے؟ عمران خان صاحب۔ اسی طرح میاں صاحب کی جماعت میں شہباز صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، لیکن میٹر کون کرتا ہے؟ میٹر شہباز صاحب نہیں کرتے، حالانکہ وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں۔
میٹر میاں صاحب کرتے ہیں. میاں صاحب کی خاموشی کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلم لیگ نون کی پالیسی کیا وہ نہیں ہے جو ان کا انفارمیشن منسٹر بات کر رہا ہے؟ اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کھل کے بات کرنی چاہیے. ان کے دور میں ایٹمی دھماکے ہوئے تھے 1998 میں, اس کا ابھی آئی تھنک 30 شاید وہ ٹائم پورا ہو رہا ہے, وہ دن آ رہا ہے. تو آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کو تو زیادہ بڑھ کے بات کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ہم خاموش ہوتے, دیکھیے آج اگر عمران خان صاحب, دیکھیں میں ایک ذمہ دار شخص کے طور پہ یہ بات میری پلیز نوٹ کیجئے گا, مسلم لیگ نون کے ہمارے بھائی اس پر رسپونڈ کریں کہ میں ایک ذمہ دار شخص کے طور پہ, حالانکہ میاں صاحب 2 ہفتے سے خاموش ہیں, 2 ہفتے سے بارڈر پہ اسکلیشن ہے, لیکن اگر یہ 2 ہفتے سے عمران خان صاحب خاموش ہوتے, حالانکہ ان کے جیل سے جواب آ گیا ہے, بیان آ گیا ہے, اگر خان صاحب خاموش ہوتے ابھی حکومتی لوگ آسمان سر پہ اٹھایا ہوتا, ہمیں غدار کہتے, ہمیں پتہ نہیں ہندوستان کا دوست کہتے, پتہ نہیں کیا کیا کہتے. میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہوں, لیکن میں صرف اتنا خدشہ ضرور اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگر بہت سارے لوگ عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں تو پنجاب میں اچھی خاصی پریزنس ہے میاں صاحب کی. اچھا سر یہ بتائیے, سیاسی جماعتوں کو دی جانے والی بریفنگ میں ہم نے سنا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی شرکت نہیں کر رہی ہے, تو کیوں نہیں شرکت کر رہی ہے سر؟ یہ تو بہت اہم موقع ہے, اور ایسے موقع پہ اگر آپ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی فوج عوام کے بغیر جنگ نہیں جیت سکتی, تو آپ کی ایک بہت بڑی اکثریت عوامی ہے, تو آپ کو تو اس قسم کی بریفنگ میں شامل ہونا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں ایک تو اس کا بڑے شارٹ نوٹس پہ آیا ہے. میں آج خود سارا دن پشاور ایریا میں تھا, وہاں کچھ فنکشن وغیرہ, خاندان کا کوئی پروگرام تھا, ادھر گیا تھا, فیملی کوئی تھا, تو راستے میں اطلاع ملی, بیرسٹر گور صاحب کا میرے سے رابطہ ہوا, پھر پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ تو نہیں ہو سکی لیکن میسیجز ایکسچینج ہوئے. ڈفرینس آف اوپینین ضرور تھا, کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جانا چاہیے, کچھ کا تھا کہ نہیں جانا چاہیے. میرا اوپینین تھا کہ جانا چاہیے, کچھ کا تھا کہ نہیں جانا چاہیے. لیکن پھر اس پہ فیصلہ ہوا کہ نہیں, چونکہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے, قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت آ کے بریف کرے, انفارمیشن اگر کوئی دینی ہے. جنگ کی حد تک, ملک کی حد تک ہم ہر طرح کا سپورٹ دیں گے. تحریک انصاف مضبوط کھڑی ہے پاکستان کے دفاع کے لیے, ہم سے جو تعاون چاہیے ہم دیں گے. لیکن اگر اے پی سی آپ نے کوئی بلانی ہے, یہ اے پی سی نہیں ہے بائی دا وے, یہ میں بتا دوں, اے پی سی اگر بلانی ہے اس میں خان صاحب کی موجودگی ضروری ہے. باقی یہ چونکہ بریفنگ تھی تارڑ صاحب کی, تو اس پہ فیصلہ ہوا کہ نہیں, اس پہ ضرورت نہیں ہے, ہماری سپورٹ آپ کو ہے ملک کے دفاع کے لیے. لیکن کل قومی اسمبلی ہے, قومی اسمبلی میں آپ بتا دیجئے ہم سے جو سپورٹ چاہیے ہم اویلیبل ہیں. اچھا, آپ نے ایک ڈیمانڈ کیا ہے, میں آپ نے بھی کیا ابھی, اور میں آپ کے مختلف لیڈر کو یہ دیکھ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ایک ایسے موقع پہ جب ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے اور ایک اتحاد کی ضرورت ہے, ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ جیل میں ہے, تو اس کو اس موقع پہ باہر آنا چاہیے اور ایک ایسی اے پی سی کال کرنی چاہیے جس میں عمران خان کی شمولیت ہو. آپ سمجھتے ہیں یہ ڈیمانڈ جائز ہے ایسے موقع پہ جبکہ ان کے اوپر کیسز ہیں اور سزا بھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے میں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ اے پی سی بلائیے, لیکن ساتھ میں یہ بھی بات کرتا ہوں, اور ہماری بہت سی دوست ہماری جماعت کی یہ کہہ رہے ہیں, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے پی سی بلائیے, کیونکہ سب سے بڑی جماعت کی پریزنس وہاں ہونی چاہیے. لیکن اگر عمران خان صاحب کو آپ نہیں بلاتے پھر نہ بلائیے. اس کی وجہ یہ ہے, اے پی سی بلانے کا مقصد کیا ہے؟ اے پی سی بلانے کا مقصد یہ ہے کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہوں, ایک قومی یکجہتی کا اظہار ہو, اور دشمن کو یہ میسج چلا جائے کہ پاکستان کی دفاع کے لیے پھر کوئی پی ٹی آئی, نون یا پیپلز پارٹی یا اسٹیبلشمنٹ یا سویلین نہیں ہے, پھر سب پاکستانی. لیکن اگر یہاں آپ پیک اینڈ چوز کریں گے, کیونکہ یہ فیصلہ تو ہو جائے نا کہ عمران خان پہ جنوین کیسز ہیں, نہیں پولیٹیکل کیسز ہیں, ان کا حل بھی پولیٹیکل ہے. تو اگر آپ کو قومی یکجہتی چاہیے, اس کے لیے پھر آپ کو عمران خان صاحب کو باہر لانا ہوگا. وہ پیرول پہ بھی آ سکتے ہیں, ماضی میں لوگ آتے رہے ہیں, اب وہ اس پہ شرکت کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل میرے خیال میں ضرور آنا چاہیں گے, اس میں اپنی پریزنس شو کرنا چاہیں گے. ایک بڑا تگڑا میسج بارڈر پار چلا جائے گا. اور اگر آپ ان کو نہیں بلاتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ضرورت نہیں ہے اے پی سی کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر ویسے ہی بے اتفاقی ہو جائے گی, بیان در بیان شروع ہو جائے گا, ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع ہو جائے گی. دیٹ از دا لاسٹ تھنگ وچ وی وانٹ.
صاحب میرے پاس 1.5 منٹ ہے، میں ایک اہم کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہم سمجھ رہے تھے ایک ایجنڈے پہ، اور وہ یہ تھا کہ فوری الیکشن کیا جائے. کافی میٹنگز ہوئیں لیکن کوئی ثبوت مند رزلٹ نہیں نکلا. کہاں کمزوری ہے سر؟ یہ ایک اتحاد اگر کیوں نہیں بن سکا؟ میرے پاس 1 منٹ ہے سر. میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. میرے خیال میں مولانا صاحب ہو سکتا ہے ان کی کوئی ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ وہ چاہتے ہوں اور وہ نہ ہوئی ہو. اگر وہ پوسٹ الیکشن کی سیٹلمنٹ چاہتے ہیں یا الیکشن سے پہلے ابھی صوبائی حکومت میں کوئی رول چاہتے ہیں تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے. مولانا صاحب کو ان کے دوستوں نے بیچ راستے چھوڑ دیا، لیکن یہ سیاست تو ہوتی رہے گی. میں تو جس نقطے کو پکڑ کے بیٹھا ہوں وہ تو میں خان صاحب کو بھی کہوں گا، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ہمیں کوئی کرنے دے گا، لیکن اگر ہو گیا تو بیسٹ ہوگا کہ جناب عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسلامی نظام و قرآن کی بات کرتے ہیں، تو پھر بیچ میں فاصلہ کیا ہے؟ اور ایک اور بڑی بات، میں نے ایک بڑی کم یہ بات میڈیا پہ کی ہے، وقت آ گیا ہے کہ میں کروں. خان صاحب سے میری آخری ملاقات جب ہوئی سیکنڈ لاسٹ، اس میں نے ان کو ایک بڑے عالم دین کی بات کی، نام بتانا بھی مناسب نہیں، غیر سیاسی شخص. تو خان صاحب نے کہا کہ بالکل آپ ان کو یہ کہیے کہ آپ مدینہ کی ریاست کی طرز پہ ایک اسلامی فلاحی مملکت کا بلو پرنٹ بنائیے، اس پہ کام کیجئے. میں جب باہر آؤں گا، اگر ہماری حکومت انشاءاللہ بنی، ہمیں وہ بلو پرنٹ چاہیے ہوگا تاکہ ہم پاکستان کو اس طرز پہ چلا سکیں. تو یہ اس آدمی کا ویژن ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بڑا رول بنتا ہے. مدرسوں کے سب سے بڑے وہ موتمم ہیں، سب سے بڑا نیٹ ورک ہے دین کی، وہ بھی خدمت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں اکٹھے چلنا چاہیے. بیچ میں کوئی ایشو ہے، میں اویلیبل ہوں، آئی کین پلے اے رول. لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی مولانا صاحب کیا چاہتے ہیں ہم سے جو ہم دے نہیں پا رہے، کیونکہ اس میں میں نہیں، اس میں کچھ ہماری اور لیڈرشپ اس میں کام کر رہی ہے. میری نیک تمنائیں اس اتحاد کے لیے ہیں. بہت شکریہ علی محمد صاحب. کسی اور اسٹیج پہ بات. ناظرین، ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ماہر معاشیات. موجودہ اس وقت پاکستان اس وقت ایک ایسی کنڈیشنز میں ہیں کہ دو ملک، دو ایٹمی طاقت جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، اور ایسی صورتحال میں جہاں پاکستان کی معیشت ہے وہاں بھارت کی معیشت ہے. یقیناً ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، اور اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. اور ایسی صورتحال میں پاکستان کی حکومت کی کوئی ایسی پالیسی پلاننگ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ جنگ بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کو استحکام جتنا بھی ہے اتنا قائم رہے؟ ڈاکٹر شاہد حسن صاحب، پہلے تو میں چاہوں گا کہ میں یہ آپ سے معلوم کروں کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی حالت ہے وہ کیسی ہے، کیونکہ اس میں مختلف رائے ہے. کوئی کہتا ہے کہ جناب اب بہت بہتر ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جناب کوئی بہتری نہیں ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے، حکومت کہتی ہے کہ جناب ہم اس کرائسس سے نکل آئے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر معیشت بہتر بھی ہے تو عام آدمی کو اس کا کوئی بینیفٹس نہیں ہیں. اور حکومت کے وزراء مختلف باتیں کر رہے ہیں، حکومت مختلف بات کر رہی ہے. آپ ماہر ہیں، آپ کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کی معیشت کو اس وقت؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلے ایک جملہ میں کہہ دوں، کئی کلمات ہیں. میں کئی دہائیوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں، کئی دہائیوں سے، کہ بھارت کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ٹینشن بڑھائی جائے، پاکستان پہ الزامات لگائے جائیں، پاکستان پہ دہشت گردی کرائی جائے، اور پاکستان سے جنگ سے پرہیز کیا جائے، اجتناب کیا جائے، اور وہ صرف پاکستان کو ٹینشن میں رکھ کے یہاں کا سرمایہ کاری کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں. یہ دہشت گردی کے الزامات لگا کے دنیا کی نظر میں ہمیں دہشت گرد قرار دینا چاہتے ہیں، اور ہمارے سیکیورٹی ایکسپینڈیچر اور دوسرے ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اس سے بڑھ جاتے ہیں. اور اس دوران میں بھارت نے چونکہ طے کر لیا ہے کہ جھڑپ تو میں نہیں کہتا، جھڑپ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے، مگر وہ جنگ قطعی نہیں کریں گے، قطعی نہیں کریں گے. یہ ان کی کلیئر اسٹریٹجی ہے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اس حکومت نے جو حکمت عملی اپنائی ہے معاشی میں، اس میں بالکل واضح ہے کہ ان کا بنیادی یہ ہے کہ وہ اصلاحات کے نام پر وہ اقدامات اٹھائے جائیں
جن سے پاکستان کو IMF سے قرضہ مل جائے اور اس کی قسط مل جائے. معیشت بہتر کرنا ان کی اس میں حکمت عملی میں ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے لیے جو اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں اس سے طاقتور طبقے ناراض ہو جاتے ہیں. تو پہلا تو یہ کہ IMF کا قرضہ اور قسط ملے، اور دوسرا یہ کہ جو طاقتور طبقے ہیں ان کے مفادات کو ممکن حد تک ان کو تحفظ دیا جائے. اس کے نتیجے میں بالکل واضح طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ جب تک یہ IMF کا پروگرام ہے ستمبر اکتوبر 2027 تک، پاکستان کی معیشت لڑکھڑاتی رہے گی، کمزور رہے گی. ہر سال یہ خطرہ رہے گا کہ جی رول اوور نہیں ہوئے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ ہمیں 2027 کے بعد لازماً IMF کے پاس جانا پڑے گا. اس حکومت نے جتنے بھی باتیں کریں مگر ان کے ایکشن چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی خواہش کے مطابق 2027 کے بعد IMF کے پاس لازماً جائیں گے، جو میرے حساب سے اجتماعی خودکشی ہوگی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں جائیں گے، میں ثبوت پیش کرتا ہوں آپ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے طے کیا ہے، وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں IMF کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں کہ 2027 میں ہمارا ٹیکس اور GDP کا تناسب 13.5% ہوگا. اب میں آپ کو بتاؤں 95-96 میں جب پاکستان کی مشکلات کا شکار تھی معیشت، اور ہمارے ڈیٹ سروسنگ یعنی قرضوں کی ادائیگی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو 14.4% ہمارا تھا. اب ہم اس سے بھی کم کر رہے ہیں، ڈیٹ سروسنگ ہماری بڑھ گئی ہے. لازماً یہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں IMF کے پاس جانا ہے بالکل، اور یہ خودکشی ہوگی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس لیے کہ نیو گریڈ گیم جو امریکہ کا چل رہا ہے، امریکی صدر ٹرمپ نے جو ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے اس کا ٹیرف کا، وہ اس کے لیے نہیں ہے. وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ہے، CPEC کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، افغانستان اور پاکستان میں دہشت گردی کرانے کے لیے ہے. وہ کہتا ہے جی ہم بلگرام ایئرپورٹ واپس لیں گے، تو ایسے تو نہیں مل جائے گا نا ان کو، ہماری ضرورت پڑے گی. تو بنیادی طور پر وہ نیو گریڈ گیم جو ان کا ہے، اس میں ان کو الٹیمیٹلی جو پاکستان سے کہیں گے وہ میں آج آپ کو بتا دوں کہ کچھ سالوں کے بعد کہ آپ چین اور امریکہ میں سے ایک کا سلیکٹ کر لیں، آپ دونوں کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے، آپ طے کر لیں کس کے ساتھ آپ کو جانا ہے. اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ جی IMF کے قرضے وہیں سے ملتے ہیں، ریمیٹنس بھی وہیں سے آتی ہے، برآمدات بھی ہماری وہیں پر ہیں، اور FATF میں ان کا انفلوئنس ہے. تو ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے، اس خطرے کی طرف میں اشارہ کر دوں، اس لیے کہ آپ نے ابتدائی نقطہ بڑا فلسفانہ اٹھایا تھا، اس کی میں وضاحت کر دوں. اب میں آ جاتا ہوں معیشت کا جو آپ کا بنیادی سوال ہے. دیکھیے بات یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ جی عام آدمی یہ فیل کرتا ہے کہ ان کو تو کچھ نہیں ملا. حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارا افراط زر جو ہے 0.28 یعنی 0.3% یا صفر کہنے تھا. تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وزیر خزانہ جواب دیں یا وزیر اعظم دیں. ارے جناب مئی 2023 میں اب مئی 2025 میں ہمیں مئی 2023 میں افراط زر 38% تھا پاکستان کا، 38%. اور آپ کا جو تھا اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ مانیٹری 22% تھا. تو جب یہ 38 سے صفر پر آ گیا یا 0.3 پہ آ گیا، تو پھر آپ کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ 12 پہ کیوں ہے؟ بھارت کا ڈسکاؤنٹ ریٹ 6-6.5 کے قریب ہے، اور وہ ان کا افراط زر ہے. تو آپ کا بھی 3 یا 5% ہونا چاہیے تھا، 12% کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس طریقے سے یہ آپ لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو فگر بتا دوں جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. انہوں نے یہ کیا، اور میں اس پہ چاہوں گا کہ جو آپ کے ناظرین ہیں ذرا سے تکلیف کر لیں کہ ان کے جو بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں، بچت کھاتے کے، سیونگز کے، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی ہوگا، چیک کر لیں. کوئی 23,000 ارب روپیہ لوگوں کا سیونگ اکاؤنٹ میں بینکوں میں پڑا ہوا ہے، 23,000 ارب روپیہ. اب جب آپ وہ اپنے اکاؤنٹ چیک کر لیں، جون 2024 میں چند ایک سال پہلے اس پر منافع ملا تھا 20.5%، 23,000 ارب پر. اب یہ مئی میں ملا ہے 10.5%، یعنی جس کے 10 لاکھ روپے تھے اس کو 1 لاکھ روپے کم ملا. تو 8,000 روپے مہینہ اس مڈل کلاس کے آدمی کی بھی، غریب کی بھی آپ نے آمدنی کم کر دی. تو اس کی تو قوت خرید ہی نہیں ہے. تو اب افراط زر 0.29 ہو یا کچھ بھی ہو، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، آپ نے اس کی انکم آدھی کر دی. پھر جو قومی بچت اسکیمیں ہیں جس میں شہداء کے اکاؤنٹ ہیں، بیواؤں کے اکاؤنٹ ہیں، پینشنرز کے اکاؤنٹ ہیں، ان سب میں بھی شرح منافع آپ نے کم کر دی. تو قوت خرید کم کر کے یہ جو آپ نے کیا ہے، اس کے بڑے سنگین نتائج آئیں گے. سیونگز ڈسکریج ہو رہی ہیں اور ڈالرائزیشن جا رہا ہے. پہلے تو یہ بات ہو گئی بالکل واضح. اب دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو ہم آگ سے کھیل رہے ہیں. آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں، 1950 ایک دفعہ آپ نے ریویو بھی کیا تھا پورے 70 سالوں کا. ہم کم سے کم 2000 تک 40-50 سالوں تک ہم یہ بات کیا کرتے تھے اسٹیٹ بینک اور حکومت تجارتی خسارے کو کنٹرول کریں. اب ایک نیا کھیل شروع کیا ہے کوئی 10-15 سال سے، وہ کہتے ہیں جی کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کریں. آپ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں. میں اس لیے آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے 9 مہینے ابھی گزرے ہیں، جولائی سے مارچ تک
اس میں ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے 19 ارب ڈالر. یہ کیوں ہے کہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ دگنی 1.5 گنا سے زیادہ ہیں ایکسپورٹ کی. یہ تباہ کی ہے. تو یہ کہاں سے آئے گا 19 ارب؟ تو انہوں نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ ریمیٹنسز کو انکریج کیا, اور ایسے ریمیٹنس میں ایسی فگر ہوئی جو میں نے کہیں خطے میں نہیں دیکھی نہ دنیا میں. واحد مثال پاکستان. آپ نے پوری طرح معیشت کو ایکسپلین کیا, ریلیشن سے بھی, موجودہ حالات کے سلسلے کی, لیکن اس وقت لوگ آپ سے یہ بھی سننا چاہتے ہیں سر کہ یہ جو کشیدگی ہے دو ایٹمی ملکوں کے درمیان, ظاہر ہے ان کا معاشی طاقت ہے وہ 5ویں معاشی طاقت سے آگے بڑھ رہے ہیں, ہماری معیشت بہت کمزور ہے. تو اگر یہ جنگی ماحول جو پیدا ہو گیا ہے اور اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کی معیشت کتنے دباؤ کا شکار ہوگی سر؟ دیکھیے, پہلے تو میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی, میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ بھارت ہمارے ساتھ جھڑپ کرنے کا رسک تو مول لے سکتا ہے. بھارت یہ خطرہ مول نہیں لے گا کہ ایک ایسی ایٹمی قوت پاکستان جس کی افواج پاکستان کی, بہرحال آپ کچھ بھی کہیں, بہرحال دنیا میں ان کا ایک وقار ہے, انہوں نے اپنے ہمارے ایئر فورس کا, نیوی کا, ہماری آرمی کا, میرے خیال سے بھارت جو ہے وہ ہمارے ساتھ جنگ میں نہیں جائے گا, جانی سے افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اس کا جو معاملہ ہے اس وقت امریکہ نہیں کرنے دے گا, کیونکہ امریکہ اس وقت بھارت کو یوز کرنا چاہتا ہے چائنا کے خلاف. یہ ٹرمپ کارڈ جو ٹیرف اس نے یوز کیا ہے, میں نے آپ سے کہا تھا وہ اس کے لیے نہیں ہے, امپورٹس کے لیے. وہ اس خطے میں چائنا کو دنیا میں کنٹین کرنے کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ پاکستان ہندوستان اس میں جنگ میں نہ جائیں. تو میں اب بھی کہہ رہا ہوں بھارت زیادہ سے زیادہ ایک جھڑپ کرنے کی حماقت کر سکتا ہے, جنگ کا کوئی سوال نہیں ہے. مگر آپ کا جو سوال ہے وہ اپنی جگہ اس لیے اہم ہے کہ میں تو ایک بات جانتا ہوں, میں نے پچھلے 14 سال کا دیکھا ہے آپ کا ہمارا ایف ڈی آئی. 14 سال میں ہماری 28 ارب ڈالر کی ایف ڈی آئی آئی ہے, 2000 ارب ڈالر آپ کا ہر سال آتا ہے. ایس آئی ایف سی بنا, اس کے بعد بھی 2.25 ارب کا ہی ہے سال کا, کچھ نہیں بڑھا اور بڑھ بھی نہیں سکتا تھا, وہ اس کی حکمت عملی غلط تھی. تو ایک اور بھی ہے جو بیرونی سرمایہ کاری ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک ریکارڈ پہ ایک بات بتا رہا ہوں, سی پیکس میں 26 ارب ڈالر کا انویسٹمنٹ آ گیا 2014 سے اب تک. میں نے 2014 کی فگر نکالی, 2014 میں بنگلہ دیش ہم سے کم تھا فی کس آمدنی میں, اس کے جو معیشت کا حجم تھا اس سے ہمارا زیادہ تھا, برآمدات ہماری زیادہ تھیں, لیکن آج بنگلہ دیش کی ریمیٹنسز بھی ہم سے زیادہ, برآمدات ہم سے زیادہ ہیں, فی کس آمدنی زیادہ ہے, اس کی معیشت کا حجم ہم سے زیادہ ہے. تو وہاں تو سی پیک نہیں ہے. اس کا مطلب جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ پروگراموں میں کہا ہے کہ معیاری سرمایہ کاری ہوتی ہے, ایک پریشان کن سرمایہ کاری ہوتی ہے. جو کچھ ہم ریکوڈیٹ میں لے کر آئے ہیں وہ مجبوری میں لے کے آئے ہیں جرمانے سے بچنے کے لیے, کیونکہ افتخار چودھری نے غلط فیصلہ دے کے ہمارے اوپر 11 ارب ڈالر کا جرمانہ کرا دیا تھا, اس سے بچنے کے لیے ہم لوگ کے آئے. تو اس قسم کی سرمایہ کاری اگر آپ لاتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے. معیاری سرمایہ کاری وہ ہوتی ہے جس میں یا برآمدات بڑھیں یا امپورٹس کا. لیکن سر میرا سوال رہ گیا شاہی صاحب, لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ اس ملک کے وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت حملہ کر دے گا, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب 3500 کے ایس ای 100 میں 3500 پوائنٹس کی کمی ہوئی, 428 ارب روپے ہم نے پڑھا کہ جناب ڈوب گئے. سرمایہ کار جو ہیں انہوں نے ہولڈ کر لیا, دباؤ آ گیا آپ کے. تو جب پاکستان کے اپنے وزیر یہ کہیں کہ بھارت بس حملہ کرنے والا ہے 24 گھنٹے میں, تو سر میرا جو سوال ہے آپ سے, ایک تو یہ کہ اس کا ظاہر ہے رزلٹ تو ہم نے فوراً دیکھ لیا کہ اتنا نقصان سامنے آ گیا فوری طور پر. اگر یہ جنگ آپ کہتے ہیں نہیں ہوگی, لیکن حکومت کے منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بس جنگ کرنے والے ہیں, تو اگر جنگ ہو جائے تو پاکستان کی معیشت, ظاہر ہے سر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھارت نے اگر جنگ چھیڑ دی تو ہماری جیسی بھی معیشت ہو, ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں, ہم اس کو بھرپور جواب دیں گے. لیکن سر میرا یہ سوال ہے کہ آپ معاشی ماہر ہیں, اس معیشت کو جو سسک رہی ہے وہ ہماری بڑی جنگ کو کس حد تک سپورٹ کر سکتی ہے؟ کیا حکومت نے اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے ایسے موقع پہ جب معیشت
بہت کمزور ہو کہ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو کس طرح حکومت اس جنگ کو اپنی معیشت موجودہ معاشی حالات کے باوجود مینٹین کر سکتی ہے سر؟ اور صاحب بات یہ ہے، اگر تھوڑا سا مجھے آپ اجازت دے دیں، اسی ملک میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے زرداری صاحب نے اور ہمارے وزیر دفاع نے 2023 میں یہ کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے اور کر چکا ہے اور پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کے پروگرام میں اس وقت بھی ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا ہم نہ ڈیفالٹ کیا ہے، نہ ہم دیوالیہ ہوں گے اور نہ ہم ڈیفالٹ کریں گے۔ آج بھی میں یہ کہ اس کی وجہ تھی نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بیرونی طاقتیں نہیں چاہتی ہیں اس وقت جو دنیا میں ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے، ہماری فوج کی اہمیت ہے، ایک نیوکلیر پاور ہے، افورڈ نہیں کر سکتے، طاقت جو فیصلہ ساز پاورز ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو پہلے بات تو یہ کہ میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے زرداری صاحب نے کہا کہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں، اور خواجہ آصف جو ڈیفینس منسٹر تھا انہوں نے کہا ہم تو ڈیفالٹ دیوالیہ ملک میں رہ رہے ہیں، میرے الفاظ اس وقت بھی یہی تھے، ہم دیوالیہ نہیں ہیں، ہم اگر کبھی دیوالیہ ہوں گے، آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا یا ڈیفالٹ کریں گے تو اس وقت کریں گے جب حکومت پاکستان فیصلہ کرے گی کہ ہمیں ڈیفالٹ کرنا ہے، ورنہ پاکستان جیسا ملک ڈیفالٹ نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ بات ہے، پاکستان میں حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ قوم کو تیار رکھنا چاہتی ہے، بھارت کو ڈسکریج کرنا چاہتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں تیار ہمیں بالکل رہنا چاہیے۔ میں جب کہتا ہوں جنگ نہیں ہوگی، اس کا مطلب میرا نہیں ہے کہ ہم بھی فوجی تیاریاں نہ کریں، فوجی مشقیں نہ کریں، عوام میں جذبہ پیدا نہ کریں، عوام میں سینٹیمنٹس پیدا نہ کریں، عوام کو یہ بتائیں ہماری معیشت کمزور ہے، اگر دشمن نے ہمارے اوپر طاقتور دشمن نے حملہ کیا تو عوام اگر تیار ہیں جھٹکے سے نمٹنے کے لیے تو ہم بھارت کے جھٹکے کو سنبھال لیں گے، اور اگر عوام نے ہاتھ ساتھ چھوڑ دیا اور یہ کہا جی یہ تو ہماری تو فوجی کمزور ہے، ہماری تو حکومت ہی کمزور ہے، ہماری تو معیشت ہی کمزور ہے، تو پھر تو بھارت چڑھ دوڑے گا۔ تو اس کو بھی تو یہ ہمیں میسج دینی ہے کہ جناب ایسا کچھ نہیں آپ کریں، ہم بھی جوہری قوت ہیں، ہمارے عوام محب وطن ہیں، ہماری فوجیں محب وطن ہیں، ہمارے تاجر صنعت کار، ہمارا میڈیا محب وطن ہے، ہم ڈٹ کے جواب دیں گے۔ اور اس کا جو یہ خواب ہے، جب یہ آپ نے جملہ کہا کہ وہ 5ویں معیشت آگے جانا چاہ رہا ہے، تو اس کا آگے جانے کا خواب بھی تو اس کو بھی تو جھٹکا لگے گا نا۔ اگر وہ 5ویں سے تیسری بننی چاہ رہا ہے، دنیا کی 5ویں سے تیسری معیشت بننا چاہ رہا ہے، تو وہ بھی تو ڈیلے ہوگا نا اس کا۔ اس کو یہ بھی تو سوچنا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچے گا، اس کو کتنا نقصان ہوگا۔ پھر چائنا بھی ہمیں فی الحال سپورٹ کر رہا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں حکومت جو کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے کہ لوگوں کو جذبہ رہے، جوش رہے، تیاری رہے، افواج میں رہے، عوام میں رہے، تیار رہیں کہ اگر بھارت پاگل پن کی حد تک خودکشی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا تو وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ یعنی بغیر نیوکلیر کے بھی ہم ہندوستان کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہیں، اور وہ 5ویں سے تیسری بننے کا اس کا خواب ٹوٹے گا۔ اور پھر برکس میں جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ممبر ہے بھارت برکس کا، اور برکس کا چائنا ہے اس کا ہے، تو چائنا بھی اس وقت نہیں چاہتا ہے کہ وہ اس قسم کی چیزیں ہوں۔ بھارت اور ان کا جو ٹریڈ ہے وہ پاکستان کی دنیا بھر سے جو ٹریڈ ہے اس سے زیادہ تو چین اور بھارت کی ہے، برکس کا ممبر ہے، ہم بھی کئی چیزوں کے ممبر ہیں۔ تو میں ان کی پوری کوشش ہوگی اور امریکہ کی کوشش ہوگی، اس لیے کہ امریکہ نے ابھی بلگرام ایئرپورٹ کا بات اٹھائی ہے، انہوں نے یہاں سے ہتھیاروں کے واپس لینے کی بات اٹھائی ہے جو خطے میں طالبان کے پاس موجود ہیں، تو پاکستان کی ان کو ضرورت پڑ رہی ہے۔ پھر امریکہ کا مقصد گریٹر اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، گریٹر اسرائیل تو وہ بھی نہیں کرنے دے گا، گریٹر اسرائیل کی بھی ان کو گریٹر اسرائیل ہے، لیکن یہاں پہ بھی تو جنگی جنون میں اکھنڈ بھارت کی طرف سوچ رہے ہیں۔ میں وقت ختم ہوا چاہتا ہے سر، بہت آپ کا، اور ناظرین یہ تھے ڈاکٹر شاہد حسن، ہمارا وقت ختم ہو چاہتا ہے، ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔